नेमत बेटा, तुम भी सो जाओ। सारा दिन दूरी की वजह से तुम परेशान रही हो। अब थोड़ा आराम कर लो। नरगिस दानिशा की नमाज से फारिग होकर इस तक आई थी, जो नूर के सीने को हल्के से थपक रही थी। नेमत ने सर उठाकर इनको देखा। मोरे, मैं ठीक हूँ, बस नूर को बुखार चढ़ रहा है बहुत तेज। बताइए अब मैं क्या करूँ? वो मुतफिकराना निगाहों समेत नूर और फिर नरगिस को देखते बोली थी। तो नरगिस खान मदम सा मुस्कुराई और इस तक आई। बेटा, बच्चों को तो बुखार हो ही जाता है, इसमें ज़्यादा फिक्र की बात नहीं है। देखना, सुबह डॉक्टर को दिखा देंगे तो खुद ही कल शाम तक ठीक हो जाएगी नूरी। नरगिस खान ने नूर आईने के नरम गालों को सहलाते मोहब्बत भरे लहजे में कहा। नहीं, आप नहीं जानती मोरे, इसे बुखार आपकी बेटी की वजह से हुआ है। पाशा खान नूरी को खुद से इतना अटैच ना करते तो आज ये सब कुछ ना होता। खुद तो वो चले गए हमें छोड़कर। अब मेरी बेटी बीमार पड़ गई है, आप देख लीजिएगा, मैं बिल्कुल भी माफ़ नहीं करने वाली आपके बेटे को। नेमत शाह खफगी भरे शिकवे नेमत शाह खफगी और शिकवे भरे लहजे में मुंह फुलाए नरगिस खान से इन्हीं की बेटी की शिकायत कर रही थी, जो लब दबाए अब अपनी बहू को देखने लगी। सिर्फ नूरी ही मेरे बच्चे के करीब हो गई थी या फिर मेरी बहू भी? मशकूक निगाहों समेत वो इसे घूरती हुई मुस्कुराहट दबाकर बोली थी। नेमत इनकी बात पर अपनी से आंखें पूरी से फैलाए घबराकर सर फौरन से नफी में हिला गई थी। ननन नहीं, नहीं तो मैं क्यों घुलने मिलने लगी उनसे? अब की बार नजरें चुराते कहा था। इससे पहले कि नरगिस खान को जवाब देती हरीम खान कमरे में आई थी। लाला, ये ले, आप मोरे से बात कर लें, फिर अपनी बेटी और बीवी से जी भरकर बात कर लीजिएगा। मोबाइल फोन नरगिस खान की जानिब बढ़ाते हरीम ने आंखें टपटपाते नेमत को देखा, जो इसे जो उसे घूर रही थी। अस्सलाम वालेकुम पाशा, कैसे हो मेरे बच्चे? नरगिस खान बेड पर नेमत के करीब बैठी थी और पाशा ने मुस्कुराते अपनी माँ को देखा। वालेकुम अस्सलाम मोरे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? तकिया दुरुस्त करते वो दीवार से टेक लगाता अब स्क्रीन पर नजर आते नरगिस खान से महबूब गुफ्तगू था। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ मेरे बच्चे। मुझे खबर मिली है कि मेरी डरपोक बीवी मेरी प्रिंसेस के साथ आज आपके खेमे में पना, पनाह गुज़ी हो रही है। मुझे खबर मिली है कि मेरी डरपोक बीवी मेरी प्रिंसेस के साथ आज आपके खेमे में पनाह गुज़ीन हुई है। कहाँ है वो डरपोक लड़की? शहद रंग आंखों में शरारत समेटे वो बज़ाहिर संजीदगी से बोला। नेमत, जिसका पूरा वजूद हंसियात बना हुआ था, इसे सुन रहा था। अब अपने लिए लफ्ज़ डरपोक सुनते उसका चेहरा एकदम से गुस्से से तपकर सुर्ख व नार हुआ था। लब खींचे वो गुस्से से दांत पीसने लगी। डरपोक तो नहीं है मेरी बहू, जरार बस मासूम है थोड़ी सी। नरगिस खान ने लब दबाए गुस्से से सुर्ख पड़ती नेमत को देखते कहा। वो बेटे की आंखों में शरारत भांप चुकी थी, जब भी बेसाख्ता होंठों पर मुस्कुराहट गहरी हुई। अच्छा, ये लो, बात करो अपनी बेगम से, मैं ज़रा माजिद को देख लो। नरगिस खान मुबम सा मुस्कुराते फिर मोबाइल फ़ोन नेमत के हवाले करती बिस्तर से उठी थी। मोहतरमा, वीडियो कॉल शक्ल देखने के लिए की जाती है, तुम छत क्यों दिखा रही हो? मोबाइल स्क्रीन पर नजर आती छत को देखते जरार लब दबाए बोला। नेमत गहरी सांस भरते मोबाइल फ़ोन सामने कर गई थी। आपको मैं डरपोक लगती हूँ? जरार पाशा के तवक्को के एन मुताबिक वो मोबाइल फ़ोन पर फनकारी थी। तीखे तीखे नैन नकूश दिन में गुस्से की सुर्खियाँ तेज़ी से घुल रही थी। जरार पाशा उसके दिलफरेब मुखड़े को अपनी निगाहों में निगाहों से दिल में उतारते दिलकशी से मुस्कुराया था। डरपोक को डरपोक ही कहा जाता है मेरी जान। दाहिनी आंख विंग करते वो बेबाकी से मुस्कुराया तो नेमत मजीद सीखपा हुई थी। मुझे आपसे बात नहीं करनी, नेमत तड़क कर बोली। तो जरार ने लब दांतों तले दबाए। मैं भी कौन सा तुमसे बात करने के लिए तड़प रहा हूँ? मेरी बेटी से बात करवाओ मेरी। नाक चढ़ाते वो लबों पर उंगली जमाए संजीदगी से बोला। तो इसकी बात पर नेमत की आंखें हद दर्जा फैली थी। नूर सो रही है। नेमत गुस्से से सुर्ख पड़ती रंगत समेत बोली थी। तो बैक कैमरा ऑन करो, मैं अपनी बेटी को सोते हुए देखूंगा। जरार पाशा अभी तक अपनी बात पर कायम था। उसके मुस्कुराकर कहने पर नेमत ने खफगी से उसकी शहद रंग आंखों में देखा। बैक कैमरा ऑन करते ही नेमत ने मोबाइल फोन नूर की जानिब किया। सेनोरिटा, पापा की जान। जरार पाशा सोती हुई नूर आईना को देखते बेकरार लहजे में बोला था। 2 दिन भी नहीं हुए थे उसे वापस आए और वो अभी से अपनी बेटी को मिस करने लगा था। आपकी वजह से मेरी बेटी को बुखार चढ़ गया है पाशा खान, अब आप यूं कॉल नहीं करें। नेमत ने संजीदा लहजे में कहते मोबाइल अपने सामने किया। जरार ने गहरी सांस भरते सर नफी में हिलाया। क्यों कॉल नहीं करूं मैं? वो आंखें चोटी किए उसको देख रहा था। उसकी नज़रों की तपिश पर नेमत बुरी तरह से कंफ्यूज हो रही थी, क्योंकि आप तो कॉल करके अपने काम में मगन हो जाएंगे, फिर मेरी बेटी रोती रहेगी, आपको ढूंढेगी।
اور میں آپ کو کہاں سے لاؤں گی؟ نعمت نروٹھے پن سے بول رہی تھی۔ 2 دن سے جتنا اسے نور نے تنگ کیا تھا یہ وہی جانتی تھی۔ اس سب کے بعد اس کا زرار پاشا پر غصہ مزید بڑھ گیا تھا۔ نعمت زرار پاشا خان، یہ میری بیٹی کیا لگا رکھا ہے؟ نعمت اس کے انداز اور سنجیدگی پر کچھ چونکی تھی۔ نور آئینہ میری بھی بیٹی ہے، اور تم سے زیادہ میری بیٹی پر حق ہے۔ آئندہ میرے سامنے میری بیٹی نہ کہنا، ہماری بیٹی کہا کرو۔ اسے گھورتے ہوئے وہ سرد لہجے میں بولا تو نعمت ناک چڑھاتے پہلو بدل گئی تھی۔ اگر وہ روتی رہی ہے تو تم کیا کر رہی تھی؟ ایک بچی تک تو تم سے سنبھالی نہیں جاتی۔ میری بیٹی کو تمہاری وجہ سے بخار چڑھا ہے نعمت پاشا، میری وجہ سے نہیں۔ نعمت اس کے الٹے الزامات پر حیرت سے دنگ بے یقینی سے منہ کھولے اس کو دیکھنے لگی، جو سنجیدہ نگاہوں سے اس کو دیکھ رہا تھا۔ کل میں اس وقت دوبارہ کال کروں گا، اگر کل تک میری پرنسس کا بخار نہیں اترا تو تمہاری خیر نہیں ہے۔ نعمت شاہ حیرت سے منہ کھولے بے یقینی سے اس کو دیکھ رہی تھی، جو اس کی سننے کے بجائے الٹا اسی سے لڑ جھگڑ رہا تھا۔ رکھتا ہوں خیال رکھنا نوری کا، گمبھیر لہجے میں کہتے وہ کھٹاک سے کال کٹ کر گیا تھا۔ نعمت ہونکوں کی طرح منہ کھولے موبائل فون کی اسکرین کو دیکھ رہی تھی۔ زرار پاشا آج پھر سے اسے چکما دے کر اسے اسی کی باتوں میں الجھا چکا تھا۔ سنکی انسان، نعمت غصے سے اپنی کیفیت پر بری طرح سے سرخ چہرے سمیت بڑبڑاتے موبائل فون ہاتھوں میں دبوچ گئی تھی۔ نوری، کھانا نہیں بنایا تم نے؟ باورچی خانے میں داخل ہوتی سمینہ شاہ کی آواز پر نوری بری طرح سے گھبرائی تھی۔ نظریں موڑے اس نے پاس کھڑی نفیسہ شاہ کو دیکھا، جو دوسری ملازماؤں کو کام بتا رہی تھی۔ چھوٹی بی بی سائیں، بس بڑے سرکار سائیں کے لیے سوپ بنانا رہ گیا ہے، پھر بناتی ہوں کھانا۔ نوری گھبراہٹ پر قابو پاتے وہ مشکل بولی تھی۔ باورچی خانے میں دیگر کاموں کے لیے ملازمین موجود تھی، مگر حویلی والوں کا کھانا نوری ہی بناتی تھی۔ کیا مطلب ہے سوپ رہ گیا؟ پچھلے 3 گھنٹوں سے کیا کر رہی ہو تم؟ بھوک سے میری جان نکل رہی ہے، مگر کسی کو پرواہ ہی نہیں۔ کاٹدار نظریں نفیسہ شاہ کی پشت پر ڈالے وہ پھنکار کر بولی۔ نفیسہ شاہ ان کے لہجے کی کڑواہٹ بخوبی محسوس کر چکی تھی۔ جبھی لب بھینچے وہ ایک دم سے مڑی۔ بی بی سائیں، بس تھوڑا سا کھانا بنا کر لاتی ہوں میں۔ بی بی سائیں، بس تھوڑی دیر تک کھانا بنا کر لاتی ہوں میں، نوری خوف زدہ لہجے میں کہتی بولی تھی۔ وہ ملازم تھی، سب کام کرنا اسی کی ذمہ داری تھی۔ نوری، آرام سے سوپ بناؤ، میرے آقا کے لیے جانا ہے یہ سوپ، کسی بھی صورت اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہونی چاہیے۔ نفیسہ شاہ نوری کو دیکھتے حکمیہ لہجے میں بولی۔ ان کی بات پر نفیسہ شاہ بری طرح سے مشتعل ہوئی تھی۔ بھابی، اب آپ کے ایک آقا کے لیے ہم سب بھوکے مر جائیں؟ نفیسہ شاہ تیز لہجے میں چلائی تو نفیسہ شاہ نے سب نگاہوں سے ان کو دیکھا تھا۔ میرا ایک آقا پوری حویلی پر بھاری ہے سمینہ شاہ، پھر چاہے کوئی بھوک سے مرے یا جلن سے، مجھے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ نفیسہ شاہ نے سینے پر ہاتھ باندھے سکون بھرے انداز میں کہا تو سمینہ شاہ پیچ و تاب کھاتے رہ گئی تھی۔ غصے اور اہانت سے ان کا چہرہ سرخ پڑ گیا تھا۔ اتنے ملازموں کے بیچ میں بھی توہین پر وہ لب بھیجے قہر برساتی نگاہوں سے نفیسہ شاہ کو دیکھتی پیر پٹکتے باورچی خانے سے نکلی تھی۔ نفیسہ شاہ گہری سانس بھرتے انہیں کچن سے نکلتا دیکھ کر سر جھٹک گئی تھی۔ سورج کی تیز روشنی کھڑکی کے راستے ٹکراتے ہلکی سی کرنوں کی صورت میں پورے کمرے میں بکھر رہی تھی۔ ایک ہاتھ داہنے گال پر ٹکائے وہ بائیں ہاتھ میں موجود سگار کا گہرا کش لگاتے سامنے موجود بیڈ پر لیٹی روپ شاہ کو یکٹک گھور رہا تھا۔ گردن تک کمفرٹر میں لپٹا وہ نازک وجود واقعی ہی چاہنے جانے کے قابل تھا۔ عالیشان کمرے میں ہلکی سی سنہری روشنی جل رہی تھی، جس کے سبب وہ بڑے ہی پرسکون انداز میں سامنے دیکھ رہا تھا۔ ایک دم سے روپ شاہ کے وجود میں ہوتی ہلچل کو محسوس کرتے دانیال جعفر ایک دم سے سیدھا ہو کر بیٹھا۔ بڑی ہی باریک بینی سے اس کی چھوٹی سی پیشانی پر سمٹے بل اس نے بغور دیکھے تھے۔ تیز تیز قدم اٹھاتے وہ فوراً سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ سر میں ہو رہی ہلکی سی درد پر وہ بے چینی سے سر پر ہاتھ رکھتے اٹھی۔ کچھ سیکنڈ میں اس کے حواس بحال ہوئے۔ روپ نے گھبرا کر خود کو اور پھر پورے کمرے کو دیکھا۔ عالم، گزری شب کا ایک ایک لمحہ یاد کرتے وہ تڑپ کر بستر سے اتری، مگر خود پر اپنی چادر نہ ہوتے وہ صحیح معنوں میں خوفزدہ ہوئی تھی۔ الٹے قدموں سمیت بھاگتے وہ بیڈ کی جانب اپنی چادر تلاش کرنے لگی۔ کون ہو تم لوگ؟ اپنا ہاتھ ڈاکٹر کی گرفت سے چھڑواتے بدر عالم شاہ اکھڑے لہجے میں بولا۔ پاس کھڑے دانیال جعفر نے بغور اس ساہرانہ نقوش کے مالک کو دیکھا، جس کے چہرے پر بیزاری اور تڑپ واضح تھی۔ جینز کی پاکٹ میں ہاتھ پھنسائے وہ یکٹک بدر عالم شاہ کو دیکھ رہا تھا۔ یہ بات اسے خاصی عجیب لگی کہ بدر عالم اور روپ شاہ ایک ہی وقت میں ہوش میں لوٹے تھے۔
دیکھیں مسٹر، آپ ہمیں کل رات کو ایک ریسٹورانٹ کے باہر ملے تھے، آپ کے ساتھ شاید آپ کی بہن بھی تھی، میں ہی آپ دونوں کو اپنے ساتھ لایا ہوں، ڈونٹ وری آپ دونوں سیف ہیں۔ دانیال نے مسکراتے بدر عالم کو آگاہ کیا تھا۔ ظاہر تھا اس نے اسے اور اس کی بہن کو بچایا تھا۔ بدر سفید پٹی میں لپٹے اپنے درد کرتے سر پر بری طرح سے ہاتھ رکھتے، اپنی سبز سرخ ٹوروں سے بھری نگاہوں سے اپنے سامنے کھڑے شخص کو دیکھتے جھٹ سے کمفرٹر خود سے ہٹا گیا تھا۔ آپ نے ہماری جان بچائی، آپ کا بہت شکریہ۔ وہ لڑکی میری بیوی ہے، بہن نہیں۔ آپ بتانا پسند کریں گے کہاں ہے میری بیوی اس وقت؟ اپنی گہری سبز آنکھیں سامنے کھڑے دانیال جعفر کی سرمئی آنکھوں میں گاڑتے وہ سنجیدگی سے گویا ہوا۔ وہ بہت ہی نرم مزاج کا مالک تھا، مگر روپ شاہ کے معاملے میں وہ اب انتہا کا ضدی اور جنونی ہوتا جا رہا تھا۔ وہ لا حاصل تھی تو ایک اندیکھا عشق تھا، اب وہ ایک مہکتا ہوا گلاب تھی جس کے ہونے سے بدر علم شاہ کا پور پور کھل اٹھتا تھا۔ اس کی دوری بدر کے لیے وبال جان تھی۔ دانیال جعفر تو اس کے شوہر ہونے کے صدمے سے سٹل ہو کر رہ گیا تھا۔ وہ بے یقینی سے بدر کو دیکھ رہا تھا جس نے گہری نظروں سے اس اچھے خاصے خوش شکل آدمی کو سر تپاؤں گھورا تھا۔ سامنے ہی رائٹ سائڈ والے روم میں ہے وہ۔ دانیال گہری سانس بھرتے اپنی اکھڑتی سانسوں کو ہموار کرتے بمشکل بولا۔ اس کے چہرے کی بدلتی رنگت بدر علم شاہ سے مخفی نہیں رہ سکی تھی۔ شکریہ، سپاٹ لہجے میں کہتے وہ دروازے کی سمت بڑھا۔ تیز تیز قدم اٹھاتے وہ تھوڑی ہی دور بنے کمرے تک پہنچا۔ ہینڈل گھماتے اس نے نگاہ پورے کمرے میں گھمائی۔ یہ عالیشان کمرہ دوسرے کمرے سے زیادہ نفیس اور وسیع تھا۔ سامنے لگی دانیال جعفر کی تصویر کو دیکھتے وہ لب بھینچ گیا تھا۔ عالم، آپ ٹھیک تو ہیں؟ روپ شاہ دروازہ کھلنے پر جیسے ہی مڑی، سامنے کھڑے بدر عالم کو دیکھتے وہ تڑپ کر اس تک بھاگی تھی۔ اس کے قریب جاتے وہ فوراً سے اس کے سینے کا حصہ بنی۔ بدر نے گہری سانس بھرتے اپنا سر اس کے بدر عالم شاہ نے گہری سانس بھرتے اپنا دوسرا بازو اس کے گرد گھمایا تھا۔ باہر سے آتی قدموں کی چاپ پر اس نے دوسرا ہاتھ بڑھاتے دروازہ اندر سے بند کر دیا۔ چادر کہاں ہے آپ کی روپ؟ وہ اب اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پہلے میں بھرتے نرمی سے اس کے آنسو صاف کرتے سنجیدگی سے پوچھنے لگا۔ روپ نے بھیگی نگاہوں سے اسے دیکھا، وہ اچھے سے جانتی تھی بدر کو اس کا چادر کے بغیر باہر نکلنا ہرگز پسند نہیں تھا۔ عالم، وہ آپ کو چوٹ آئی تھی تو میں نے آپ کے سر پر رکھ دی تھی، اب میرے پاس نہیں ہے۔ وہ اس کے سرد لہجے اور چہرے پر سختی دیکھ کر فوراً سے رو دی تھی۔ بدر نے گہری سانس بھرتے اپنے آپ کو پرسکون کیا، یہ سوچ کر کے اسے ابال اٹھ رہے تھے کہ اس کی وجہ سے اس کی بیوی یوں بے سر و سامان ایک ریسٹورانٹ میں اکیلی اس کے لیے روتی رہی تھی۔ بس کر دے میری جان، کیوں جان لینا چاہتی ہیں آپ اپنے بدر عالم کی؟ یوں رو رو کر بدر اس کے سر پر بوسہ دیتے پہلے سے زیادہ شدت خیز لہجے میں بولا تھا۔ روپ اس کے گرد مضبوطی سے اپنی بازو کا حصار باندھے اور بھی شدت سے رونے لگی۔ تم مجھے غصے سے گھور رہے تھے، اتنے غصے سے بولے تم؟ اس کے نرم لہجے پر وہ فوراً سے نروٹے پن سے اسے اس کے لہجے کی بابت یاد دلوانے لگی۔ بدر بے ساختہ اس کی ادا پر مسکرایا جو ایک لمحے میں اسے آپ سے تم پر آ گئی تھی۔ میری جان، مجھے غصہ اس لیے آیا کیونکہ آپ کا دوپٹہ آپ کے سر پر تو کیا آپ کے وجود پر بھی نہیں ہے؟ ہم اس وقت ایک غیر مرد کے گھر پر ہیں، سوچے اگر آپ کو اس نے دیکھا ہوتا تو آپ کا بدر کیسے برداشت کرے گا؟ بدر اس کی پیشانی پر اپنے دہکتے لب رکھتے جنون خیز انداز میں بولا، تو روپ نے گہری سانس بھرتے اس کی خوشبو کو اپنے اندر جذب کیا تھا۔ چلے گھر چلتے ہیں اب۔ وہ بیٹھ کے چادر اتارتے روپ شاہ کے گرد اچھے سے لپیٹتے اسے خود سے لگائے بولا تھا۔ روپ نے سر ہاں میں ہلایا۔ دروازہ کھولتے ہی بدر عالم شاہ اور اس کے پہلو میں کھڑی وہ نازک معصوم سی لڑکی باہر نکلے۔ دانیال جعفر ایک دم سے مڑا۔ چہرے کی رنگت اس لڑکی کو دیکھتے ہی متغیر پڑی تھی۔ وہ رات کا ایک ایک منظر اپنی آنکھوں میں جذب کر چکا تھا، اب پھر سے اس کے بولنے کا منتظر اس کے سامنے کھڑا تھا۔ آپ نے میرا اور میری بیوی کا اتنا خیال رکھا، اس کے لیے میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں۔ کبھی ضرورت پڑی تو یاد ضرور کیجیے گا، بدر نے سنجیدگی سے کہتے ہوئے آخر میں جبراً مسکراتے کہا تھا۔ یاد تو تب کروں گا میں آپ کو جب آپ اپنا نام بتائیں گے مجھے۔ دانیال نے بمشکل سے مسکراتے بدر کو دیکھا۔ اس وقت سامنے کھڑا لڑکا دانیال جعفر کو اپنا سب سے بڑا دشمن لگ رہا تھا۔ وہ جس قدر استحقاق سے روپ شاہ کو اپنے گھیرے میں لیے کھڑا تھا، دانیال جعفر کا تن من سلگ رہا تھا۔ بدر عالم شاہ نام ہے میرا، یہاں یونیورسٹی اسٹوڈنٹ ہوں میں، آپ جب چاہے ملاقات کر سکتے ہیں۔ یہ سب کچھ بدر نے مروتاً کہا تھا، وہ اس شخص کو اپنے گھر کا ایڈریس ہرگز نہیں دینا چاہتا تھا۔ ضرور، خوشی ہوئی آپ سے مل کر بدر عالم شاہ۔ دانیال نے اس کے نام پر اچھا خاصا زور ڈالا تھا۔
بدر سر اسبات میں ہلاتا روپ شاہ کو اپنی باہوں میں سمیٹے اب سیڑھیوں کی سمت بڑھ گیا تھا۔ دانیال جعفر ریلنگ کے قریب کھڑا ان دونوں کو آنکھوں سے اوجھل ہونے تک دیکھتا رہا۔ کھانا کھایا تم نے؟ گلوز دونوں ہاتھوں پر چڑھاتے وہ سردی سے ٹھٹرتے خاصا مدھم لہجے میں پوچھنے لگا۔ سامنے کھڑی حریم شاہ نے سر پوری طرح اس بات میں ہلایا۔ دروازے پر کھڑے دراب خان پوری طرح سے اونگ رہا تھا۔ پاشا خان نے ایک سرد نگاہ دور سے اس پر ڈالی۔ لالا فکر مت کریں، میں نے کھانا کھلا دیا ہے بھابھی کو اور دوا بھی مکس کی ہے، وہ صبح تک نہیں اٹھیں گی۔ حریم شاہ نے بڑی بڑی آنکھیں پھیلائے رازداری سے کہا۔ تو پاشا کی شہد رنگ آنکھیں چمکی تھی۔ ویل ڈن میری گڑیا۔ حریم کے سر پر ہاتھ رکھتے وہ کئی ہزاروں کے نوٹ اس کے ہاتھ میں رکھ گیا تھا، جسے وہ خوشی خوشی نذرانہ سمجھ کر قبول کر چکی تھی۔ اس بے وقوف نے تمہاری کوئی مدد کی یا نہیں؟ اپر کی زپ بند کرتے وہ دور سے ہی دراب خان کی سر نگاہوں سے دیکھتے پوچھنے لگا۔ جس طرح سے وہ اونگنے کا ناٹک کر رہا تھا، پاشا کا بس نہیں چل رہا تھا، وہ اس کا منہ توڑ دیتا۔ انہوں نے کہا تھا کہ آپ نہیں آنے والے تو میں کھانے میں کچھ نہ ملاؤں اور نہ ہی آپ کا ویٹ کروں۔ خالی میرا دماغ کھایا ہے انہوں نے، کیا تو کچھ بھی نہیں۔ حریم ذرا آگے کو جھکتی رازداری سے بولی تو پاشا کے چہرے پر پتھریلے تاثرات امڈے تھے۔ تم فکر مت کرو بیٹا، اس کا علاج صبح تک ہو جائے گا۔ وہ زیر لب بڑبڑاتے اب سیڑھی کی جانب بڑھا تھا، کیونکہ نعمت اور نور اپنے کمرے میں واپس جا چکی تھی۔ حریم میری جان، چلو آؤ کمرے میں چلتے ہیں۔ باورچی خانے کی جانب بڑھتی حریم کو دیکھتے دراب خان بے قراری سے اس تک پہنچا تھا۔ اسے نرمی سے خود میں لگاتے ہوئے وہ محبت پاش لہجے میں بولا تھا۔ آپ کو تو نیند آ رہی تھی دراب خان، آپ جا کر سو جائے، میں چائے پیوں گی۔ سینے پر بازو لپیٹے وہ تنک کر بولی تو دراب بلبلا کر رہ گیا۔ کون سی نیند ڈارلنگ، کہاں کی نیند؟ وہ تو تمہارے اس لالچی بھائی کو دکھانے کے لیے ڈرامہ کر رہا تھا۔ اب تم چپ چاپ کمرے میں چلو، ورنہ میں سیدھا حویلی جاؤں گا تمہاری سوتن کے پاس۔ وہ اس کے بالوں کی لٹ کھینچتے سے قریب کرتے اس کے گال پر بوسہ دیے بے قرار لہجے میں بولا اور آخر میں وارننگ دے دی۔ جائیں چلے جائیں، وہ کون سب کو منہ لگاتی ہے، وہ تو آپ کی نہیں میرے لالا کی دیوانی ہے۔ آپ کو دیکھ کر کوئی بھی پاگل نہیں ہونے والی دراب خان، اور جو کوئی ہوئی تو اسے درست یہ حریم خان کرے گی۔ وہ دونوں ہاتھ اس کے سینے پر جمائے سپاٹ لہجے میں بولنے لگی۔ ایک پل کو اس کے انداز پر دراب جھجری لے کر رہ گیا تھا۔ رمینا والی بات پر اسے اچھی خاصی بے عزتی محسوس ہوئی تھی، جسے وہ آرام سے پی گیا۔ بالکل اپنے بھائیوں پر گئی ہے۔ ظالم صفاق، وہ تعصف امیز نگاہوں سے اس کو گھورتا جھٹکے سے اپنے کندھے پر لاد گیا تھا۔ حریم خان ہڑبڑا کر رہ گئی۔ اس کے کندھوں کو بری طرح سے نوچتے وہ اسے زخمی کرنے لگی، مگر دراب خان بھاگ کر اسے یوں ہی اپنے کمرے میں لیے داخل ہوا۔ دروازہ کھٹاک سے اندر سے لاک کر لیا۔ دروازے کو اندر سے داخل ہوتے اس کی پہلی نگاہ میز پر پڑی ظاہر شاہ کی تصویر پر پڑی۔ نعمت شاہ کی جانب بڑھتے اس کے قدم بے اختیار تھمے تھے۔ پاشا، میرے جانے کے بعد میری نعمت کا، میری نور آئینہ کا خیال رکھنا۔ اگر میرا بیٹا ہوا تو اس کا نام جو مرضی رکھ دینا، نعمت کو پتہ ہے وہ بیٹی کا نام خود رکھ لے گی۔ میرے بعد اس دنیا میں اس کا کوئی بھی نہیں ہے، اس کا ساتھ کبھی مت چھوڑنا پاشا۔ میری نور کو اپنے پاس لے آنا۔ ہاسپٹل روم میں مشینوں کے بیچ جکڑے ظاہر شاہ کے ہاتھ کو مضبوطی سے تھامے۔ اس کے ہاتھ پر گرفت سخت تھی۔ میری نعمت کو اپنا لینا میرے دوست، وہ بہت معصوم ہے۔ اکھڑتی سانسوں کے بیچ یہ آخری الفاظ تھے جو زرار پاشا خان نے اپنے سب سے خاص دوست کو، اپنے عزیز جان دوست کے لبوں سے سنے تھے۔ ایک آنسو ظاہر شاہ کی آنکھ سے بہہ کر تکیے میں جذب ہوا تھا۔ زرار پاشا ایک لمحے میں جانے کتنی صدیاں جی آیا تھا۔ وہ کتنا بے مروت بے وفا نکلا تھا۔ بھیگی آنکھوں کے گوشے کو صاف کرتے وہ ظاہر کی تصویر کی جانب بڑھا۔ مجھے معاف کر دینا میرے یار، میں تیری آخری خواہش پوری نہیں کر سکا۔ پاشا نے بے دردی سے اپنے ہونٹ کو چلتے کپ کپاتے ہاتھوں میں اس کی تصویر تھامی تھی۔ ان مسکراتی آنکھوں پر اسے آج بھی رشک آیا تھا۔ میں خود غرض ہو گیا تھا میرے دوست، اگر آج تیری بیوی اور بچی کو اپنا لیتا تو میں محمل کو کھو دیتا۔ میں نے اپنی محبت کو چنا، مگر آج دیکھ، میری محبت میری خود غرضی کے سبب میرے پاس نہیں رہی۔ میں سالوں سے خود کو دھوکہ دیتا رہا، مگر تم میرے دل اور دماغ سے کبھی ہٹ نہیں سکے ساحر۔ میں کیسے محمل تک جاتا جب خدا نے میری منزل تمہاری نور آئینہ اور نعمت کو لکھ دیا تھا۔ وہ کرب سے مسکرا اٹھا تھا
وہ تو اس حویلی آصال آغا شاہ کی بہن کو اٹھانے گیا، مگر ظاہر شاہ کی حویلی سے نکل کر آتی ایک معصوم سی لڑکی اور اس کی بیٹی کو دیکھ کر وہ چونکا تھا۔ نعمت شاہ کو اپنے ساتھ لانے کے بعد وہ اپنے ملازم سے کنفرم کروا چکا تھا کہ وہ آصال کی بہن ہے یا کسی اور کی بیوہ، اور وہ کسی دوسرے کی نہیں، اس کے دوست کی بیوہ تھی۔ ظاہر شاہ کی محبت۔ میں نے جس منزل سے ہٹنے کے لیے ہزاروں راستے بنائے، آج خدا نے میرا ہر راستہ اسی منزل پر ختم کر دیا۔ وہ اپنا دائنا ہاتھ ظاہر شاہ کی تصویر پر رکھتے زخمی انداز میں مسکرایا، ایک نگاہ بستر پر لیٹی نعمت شاہ پر ڈالی جو دنیا جہان سے بیگانہ گہری نیند میں ڈوبی تھی۔ آج سے یہ سفر صرف اور صرف سرار پاشا اور نعمت شاہ کا ہوگا، جہاں کوئی محمل، کوئی ظاہر شاہ نہیں ہوگا۔ اس کا آغاز آج سے اور ابھی سے ہوگا۔ مستحکم لہجے میں کہتے وہ الماری کی سمت بڑھا۔ ظاہر شاہ کی تصویر کو اس الماری میں رکھتے اس نے گہری سانس بھرتے اپنی جیب سے بٹوا نکالا۔ اس میں لگی محمل قریشی کی تصویر دیکھے بنا وہ کئی ٹکڑوں میں تقسیم کرتے اس الماری میں رکھ چکا تھا۔ الماری بند کرتے وہ نعمت تک گیا۔ تو مسز پاشا ناراض ہے مجھ سے؟ گہری نگاہیں اس کے تنے نقوش پر دوڑاتے وہ زیر لب بڑبڑایا۔ نیند میں بھی وہ اس کے ریاکشن دے رہی تھی جیسے کسی کو مارنے کی تیاریاں کر رہی ہو۔ زرار بے ساختہ ہی سر نفی میں ہلا گیا۔ جنگلی چڑیل اپنی باہوں میں بھرتے اس نے جھکتے ہوئے اس کی پیشانی پر بوسہ دیے اسے نئے نام سے مخاطب کیا۔ گہری سانس بھرتے وہ اسے باہوں میں بھرتے باہر کی جانب بڑھا تھا۔ تم سے کچھ نہیں ہو سکتا ختیجہ، وہ لڑکی اب کبھی بھی آصال کو چھوڑ کر نہیں جائے گی۔ دیکھا نہیں کتنا پیار کرتا ہے آصال اس سے۔ وہ جب سے آصال کے کمرے سے آئی تھی جلن سے ان دونوں کا برا حال تھا۔ ایسا کیسے کچھ نہیں ہو سکتا سیماب؟ دیکھا نہیں تم نے کیسے اس 2 ٹکے کی لڑکی کے سامنے ممانی سے ہم دونوں کی بے عزتی ہوئی؟ اس بات کا بدلہ تو میں لے کر رہوں گی۔ ختیجہ وہ منظر چاہ کر بھی نہیں بلا پا رہی تھی کس طرح سے پورے حق سے وہ آصال کے سینے سے لگی تھی۔ تو تم کیا کرو گی؟ تم کچھ نہیں کر سکتی ختیجہ۔ سیماب نے گہری سانس بھرتے اس کو دیکھا تھا جس نے سرد نگاہوں سے اس کو دیکھا تھا۔ تمہیں ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ میں کچھ نہیں کر سکتی؟ مسکراتی نگاہوں سے سیماب کو دیکھتے ہوئے وہ زیر لب مسکرائی۔ سیماب چونکی تھی۔ کیا مطلب؟ کیا کرنے والی ہو تم؟ وہ کچھ بھی نہیں سمجھ پا رہی تھی کہ آخر کیا وہ کیا کرنے والی ہے۔ آصال کو اس لڑکی سے اتنی دل لگی صرف اس لیے ہے کیونکہ وہ اس کے بچے کی ماں بننے والی ہے، اس حویلی کے وارث کو اس دنیا میں لانے والی ہے۔ اس لیے تو کل تک جو حویلی والے اس لڑکی کو نفرت بری نگاہوں سے دیکھتے تھے، آج وہ اسے سر آنکھوں پر بٹھا رہے ہیں، اس کا صدقہ دے رہے ہیں۔ سوچو اگر وہ بچہ ہی نہ رہے تو محمل قریشی کو کون اہمیت دے گا؟ آصال آغا تو اسے خود اپنا بچے کے قتل میں جان سے مار دے گا، اگر جان سے نہ بھی مارے تو بھی اسے طلاق دے کر اس حویلی سے ضرور باہر کر دے گا۔ سیماب حیرت سے آنکھیں پھیلائے اس کی پشت کو دیکھ رہی تھی جو نفرت کی انتہاؤں پر تھی۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ سیماب نے مدم سی سرگوشی نما آواز میں پوچھا۔ ہو سکتا ہے، سب کچھ ہو سکتا ہے سیماب ڈیئر، بس ارادہ مضبوط ہونا چاہیے۔ ختیجہ کی گہری آنکھیں کسی غیر مروع نقطے پر ٹکی ہوئی تھی۔ اب وہ اپنا منصوبہ بن رہی تھی، کسی بھی طرح اسے محمل قریشی کو اس حویلی سے نکال کر باہر کرنا تھا، وہ بھی جلد از جلد۔ امو، ہدا کو بلا دے پلیز۔ کل رات سے ہدا خان اس کے کمرے سے جو نکلی تھی اب تک اس کی واپسی نہیں ہوئی تھی۔ رات 20 اسفندیار خان اس کے کمرے میں ہی ٹھہرے تھے، کہیں اسے اٹھنے میں تکلیف نہ ہو۔ اس کی لاکھوں کوشش کے باوجود بھی ہدا خان کو نرگس خان کے پاس بھیجا گیا تھا، کیونکہ بقول اس کے ماں باپ کے وہ ابھی اس قدر سمجھدار نہیں ہوئی تھی کہ ایسی صورتحال میں اسے سنبھال پاتی۔ دلیے کے پہلے پہ چمچ گھماتی زرتاج خان نے خشمگین نگاہوں سے اسے گھورا تھا۔ کیوں؟ کیا کرنا ہے تم نے اس کو اتنی صبح صبح یہاں بلا کر؟ وہ صبح کے 5 بجے ہی اٹھ گیا تھا، جان بوجھ کر بھوک کا بہانہ بنائے وہ اسفت خان کو اچھا خاصا تنگ کر چکا تھا۔ اتنی صبح صبح ملازم کو تنگ کرنے کے بجائے وہ سیدھا بیوی کے پاس گئے تھے۔ سرتاج خان تو سنتے ہی کسی قدر حیران ہوئی، مگر پھر اس کی خراب حالت کے پیش نظر وہ جلدی سے دلیا بنا کر اس تک لائی تھی، جو انتہائی برے برے منہ بناتا کبھی دلیا کو گھور رہا تھا تو کبھی سرتاج خان کو۔ صبح صبح کہاں امو، 6 بج گئے ہیں، ویسے بھی وہ میری بیوی ہے، اسے میرا خیال رکھنا چاہیے نا، نہ کہ آپ کو۔ ماجد نے سر جھٹکتے کہا تھا، حالانکہ یہ الگ بات تھی کہ کل رات ہدا خان کی دوا کے بعد اس کے دل کا مزید درد بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ منموہنی صورت اس کے ذہن سے 1 منٹ کے لیے بھی نہیں نکلی تھی۔ تم ہمارا فکر مت کرو ماڑا بچہ، ہم خود رکھ لے گا تمہارا خیال، خدا کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے۔ زرتاج خان نے اس کا دل صاف کرنا چاہا تھا، یہ جانے بنا کہ ان کے بیٹے کا دل ہدا خان کے معاملے میں کچھ زیادہ ہی صاف ہو رہا تھا۔
امو، اچھا آپ اسے بھیجے تو میں اسی کے ہاتھ سے کھاؤں گا، اور کپڑے بھی چینج کرنے ہیں مجھے۔ تو وہ کیا کرے گا یہاں آ کر؟ ہم تمہارے باپ کو کہتا ہے وہ مدد کرے گا تمہارا۔ زرتاج خان نے چمچ پیالے میں رکھتے ہوئے اسے گھورا تھا، جو خاصا اکتایا ہوا بھی لگ رہا تھا۔ خدا کا واسطہ ہے امو، آپ اپنے شوہر کو اپنے ساتھ لے جائیں، کل رات سے ان کے خراٹوں نے مجھے تنگ کر دیا ہے۔ میری بیوی کو بھیجیں آپ، ورنہ میں کچھ نہیں کھاؤں گا۔ ضبط سے سرخ پڑتے چہرے سمیت اپنی ماں کو دیکھتے وہ ضدنی انداز میں بولا۔ وہیں بیٹھ کے دوسری طرف لیٹے اسفندیار خان نے تکیے سے منہ اٹھا کر اس کو گھورا تھا۔ ساری رات تو میں تیرے لیے جاگتا رہا خبیث انسان، اب جب صبح کہیں جا کر آنکھ لگی ہے تو تجھے باپ کے خراٹے بھی چبھ رہے ہیں۔ اسفندیار خان نے اپنی نیند سے بھری سرخ آنکھ کے ہاتھ سے رگڑتے شکوہ کنا انداز میں کہا۔ ماجد انہیں دیکھتا ہی رہ گیا۔ اسی لیے تو کہہ رہا ہوں کہ جائیں اوپر میرے کمرے میں جا کر آرام کریں اور میری خدا کو بھیج دے میرے پاس۔ وہ دانت پیستے اب کی بار باپ کی جانب رخ موڑتے سرد لہجے میں بولا تو اسفندیار خان اس کی سرخ آنکھوں میں ٹھہرے جذبات کو دیکھ کر تاسس سر نفی میں جھٹک گیا تھا۔ تمہیں چوٹیں آئی پڑی ہیں ماجد، اور یہاں تمہیں عشق جھاڑنے کی سوچ رہی ہے؟ خاصے بے شرم انسان ہو تم، اللہ جانے کس پر چلا گیا ہے یہ لڑکا۔ اٹھو بیگم، رات سے خوار کر دیا ہے اس لڑکے نے، اب اس کی بیوی ہی سنبھالے گی اسے۔ اسفندیار خان نے اسے گھورتے دانت پیستے شرم دلانے والے انداز میں کہا، جس نے گہرے شکر کی سانس بھری تھی۔ اسفندیار خان زرتاج خان کا ہاتھ پکڑے کمرے سے نکلنے لگا جب ماجد نے انہیں پھر سے پکارا تھا۔ خدا کو بھیج دیجئے گا، اس کی ہانک پر وہ بڑبڑاتے کمرے سے نکل گئے تھے۔ ماجد زیر لب مسکراتے اب بیڈ کراؤن سے ٹیک لگائے خدا خان کے آنے کا منتظر دروازے پر نگاہیں ٹکا گیا تھا۔ کہاں جا رہی ہو یوں چھپ چھپ کر؟ بنا آہٹ کیے وہ بڑی ہی احتیاط سے اس کے قریب سے اٹھی تھی۔ گھڑی پر وقت دیکھا تو رات کے 9 بج رہے تھے۔ وہ اتنی دیر تک سوتی رہی تھی، اب پیٹ میں چوہے دوڑ رہے تھے۔ ایک نگاہ اپنے ساتھ چپکے آسال آغاشا پر ڈالے وہ بڑی احتیاط سے اس کے حسار سے بڑے جتنوں کے بعد نکلی تھی کہ اس کے اٹھتے ہی وہ اس کا ہاتھ تھامے ایک دم سے اسے سینے پر گرا گیا تھا۔ سائیں، دونوں ہاتھ اس کے سینے پر جمائے محمل اپنی نیلی گہری آنکھیں پھیلائے حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ جاگ رہا تھا اور اسے خبر تک نہیں ہو سکی تھی۔ سائیں کی جان، کیا سوچ رہی ہو؟ دونوں باہوں کا گھیرا تنگ کرتے ہوئے وہ اسے خود پر جھکا گیا تھا۔ محمل متفکرانہ نگاہوں سے اس کے زخمی بازو کو دیکھنے لگی، جس کی پرواہ کیے بنا وہ اسے اپنے آپ میں بھینچ رہا تھا۔ یہی سوچ رہی ہوں کہ آپ کو ہر بار کیسے علم ہو جاتا ہے کہ میں اٹھ کر دور جانے لگی ہوں۔ محمل قریشی کی دل فریب آنکھوں میں حیرت اور تعجب جیسے کئی رنگوں میں نمایاں ہوا تھا۔ وہ اتنی دلکش، اتنی حسین لگ رہی تھی کہ آسال آغاشا نے نظر پھیر کر دل ہی دل میں ماشاءاللہ کہا۔ جن سے روح کا رشتہ جڑا ہو ان کی تکلیف اپنے دل میں محسوس ہوتی ہے محمل، اور تم میری شریکہ حیات ہو، میری زندگی کا ہر اچھے برے سفر کا ساتھی ہو۔ تم مجھ سے دور ہوتی ہو تو دل میں عجیب طرح سے بے چینی اٹھتی ہے اور دھڑکنیں خود میرے کان میں سرگوشی کرتی ہیں کہ اے بے وقوف انسان، تم نیند کے مزے لوٹ رہے ہو اور تمہارے دل اور جان کی مالک لڑکی تم سے دور جا رہی ہے۔ اور پھر بس میری آنکھیں یہ سنتے ہی جھٹ سے کھل جاتی ہیں۔ انگلی اور انگوٹھے کے پوروں سے اس کے شفاف گالوں کو سہلاتے وہ مخمور لہجے میں گمبھیرتا سے بول رہا تھا۔ محمل کے کمر کے گرد اس کے گھیرا یوں ہی مضبوطی سے قائم تھا۔ محمل کی کمر کے گرد اس کا گھیرا یوں ہی مضبوطی سے قائم تھا۔ وہ یک ٹک اس کی خوبصورت آنکھوں میں دیکھتی دلکشی سے مسکرائی تھی۔ اس کی مسکراہٹ میں کوئی ملال، کوئی رنج، کوئی الم نہیں تھا۔ وہ یوں مسکرائی تھی جیسے ایک باوفا مرد کی سنگت میں ایک عورت مسکراتی ہے۔ شرم سے سرخ پڑتے عارض سمیت وہ اسی کے سینے سے جا لگی۔ دونوں ہاتھوں میں اس کی شرٹ کو شدت سے دبوچتے وہ اس کی مسور کن خوشبو کو سانسوں کے راستے خود میں اتار رہی تھی۔ آپ دن بدن بہت بے شرم ہوتے جا رہے ہیں سائیں، اسی کے سینے پر لگتے ایک نئی شکایت کی گئی۔ آسال نے تکیہ سر کے نیچے رکھتے سر ذرا سا اونچا کیا، بائیں ہاتھ اس کی کمر سے اوپر کی جانب حرکت دیتے اب نرمی سے کیچر کی قید میں جکڑے اس کے بالوں کو آزاد کیا تھا۔ نہیں سائیں کی جان، میں بے شرم نہیں، آپ دن بدن خوبصورت ہوتی جا رہی ہیں، اور اتنی خوبصورت بیوی کی تعریف نہ کرنے والوں کا اللہ کے ہاں ایک الگ مقام ہوگا، اور یقیناً ان لوگوں میں اپنا نام درج کروانا یہ ہرگز پسند نہیں کروں گا میں۔ تیکھی ناک چڑھاتے وہ لب دانتوں تلے دباتے گمبھیر لہجے میں بولا۔ اس کی چالاکی پر محمل نے اس کے سینے سے سر اٹھا کر اس کو گھورا تھا، جس نے لب دانتوں تلے دباتے آنکھ دبائی تھی، جس پر محمل کی ہنسی چھوٹی۔
وہ یکٹک اس کی پرکشش آنکھوں اور مڑی ہوئی خمدار بھوؤں کو دیکھتی رہ گئی۔ سائیں، یہ کتنی پیاری ہے آپ سائیں یہ کتنی پیاری ہے آپ کی۔ اس کے سینے پر کوہنی فولڈ کیے وہ ذرا سی اونچی اب حیرت اور اشتیاق سے اس کی بھوؤں کو چھوتے کہہ رہی تھی۔ بلا شبہ وہ بے حد حسین تھا، مگر اس کی آنکھوں اور اس پر متضاد وہ گھنی بھویں محمل کو بری طرح سے اٹریکٹ کرتی تھی۔ آسال اس کی حرکت پر بے ساختہ دم ساتھ گیا۔ گہری سے آنکھوں میں اس خوبصورت لڑکی گہری سے آنکھیں اس خوبصورت لڑکی پر ہی ٹکی تھی جو لمحوں میں بچی بن گئی تھی۔ آسال آغاشا اس کے ساتھ گزارے ہر لمحے میں اس کا اسیر ہوتا جا رہا تھا۔ وہ جتنی خوبصورت تھی اس سے کہیں زیادہ وہ معصوم اور صاف دل کی مالک تھی، اور اس کی پاکیزگی آسال آغاشا کی نظروں میں اس کا مقام اونچا کر چکی تھی۔ تمہیں یہ پیاری لگتی ہیں؟ آغا نے مسکراہٹ ضبط کرتے بمشکل سے اپنے دہکتے جذبات کو دبایا۔ نیلے رنگ کے خوبصورت گرم سوٹ میں اس کی گلابی رنگت دہک رہی تھی، کٹاؤدار ہونٹ پر خوبصورت مسکراہٹ جسے دیکھ کر کوئی بھی پاگل ہو جائے، گہری نیلی آنکھیں جن میں ہلکی ہلکی سرخیاں دوڑ رہی تھی، کسی سمندر کی طرح ٹھہرے پانی کا سا گمان دے رہی تھی، سنہری بال جو اس کے حسن کو چار چاند لگا رہے تھے۔ آسان نے لمحوں میں اس کا بھرپور جائزہ لیا، جس سے انجان وہ بس مصروف سے انداز میں اس کی آنکھوں اور بھووں کے ساتھ کھیلنے میں مگن تھی۔ ہاں نا، آپ ویسے بھی پیارے ہیں، مگر آپ کو نہیں پتا جب آپ کی بڑی بڑی آنکھیں اور بھویں پھیلتی ہیں تو کتنی خوبصورت لگتی ہیں۔ دائیں ہاتھ کی بڑی انگلی وہ بڑی ترتیب سے اس کی بھووں پر گھماتے پرجوش انداز میں بول رہی تھی۔ اس کے انداز میں بچکانا پن تھا، جیسے وہ اپنے کسی دوست سے اپنی خوشی بانٹ رہی ہو۔ آسال نے شکر بھری گہری سانس بھری۔ اس کی بیوی اس کے سامنے اپنا دل کھول کر رکھ رہی تھی، اسے اپنا دوست سمجھ رہی تھی۔ اس سے بڑھ کر اعزاز ایک شوہر کے لیے کیا ہو سکتا ہے؟ آسال نے نرمی سے اس کے گرد بازو باندھتے ایک دم سے کروٹ بدلی۔ محمل کا سر تکیے پر گرائے وہ اب اس کے اوپر جھکا، شریر نظروں سے اس کو دیکھ رہا تھا، جبکہ دوسری طرف محمل حیران سی اسے آنکھیں پھیلائے دیکھنے لگی۔ مجھے تو اندازہ ہی نہیں تھا کہ میری بیوی مجھے اتنے غور سے دیکھتی ہے، لب دانتوں تلے دبائے وہ گمبھیر لہجے میں کہتے محمل کو سٹپٹانے پر مجبور کر گیا تھا۔ سائیں، یہ کیا کر رہے ہیں آپ کو چوٹ لگی ہے؟ محمل اسے شرٹ کے بٹن کھولتے دیکھ کر فقر رنگت سمیت بمشکل سے بڑبڑائی تھی۔ آسال نے آئیبرو چکاتے اس کو گھورا۔ چوٹ ہاتھ پر آئی ہے ڈارلنگ، ہونٹوں پر تو نہیں نا؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا بے باکیت کی انتہا پار کر چکا تھا۔ محمل شرم سے لال پیلی پڑتے آنکھیں ایک دم سے میچ گئی تھی، پورے وجود پر کپکپاہٹ طاری ہوئی، جبکہ آسال نے مسکرا کر اپنی شرم اور حیا سے لال پڑتی بیوی کو دیکھا۔ بے انتہا نرمی سے جھکتے اس کے دونوں گالوں پر بوسہ دیتے وہ پیشانی چومتے سے دیکھنے لگا، جو اس کی قربت سے گھبرا کر آنکھیں کبوتر کی طرح بند کر چکی تھی۔ سائیں کی جان، میں شاور لینے جا رہا ہوں تاکہ انجیکشن کا اثر ختم ہو سکے۔ تم جاؤ اور نوری سے اپنے اور میرے لیے کھانے کا کہہ کر اگلے 5 منٹ میں مجھے میرے کمرے میں ملو۔ انگوٹھے کی پور سے اس کی تھوڑی کو سہلاتے وہ گھمبیر مگر نرم لہجے میں بولا تو محمل نے جھٹ سے آنکھیں کھولی۔ آسال اس کے یوں دیکھنے پر لب دبائے اس سے دور ہوا۔ شرٹ کے بٹن کھولتے وہ اب واش روم کی جانب بڑھ گیا تھا، جبکہ محمل اپنی حرکت پر شرم سے زمین میں گھسنے کو تھی۔ دوپٹہ درست کرتے وہ لبوں پر شرمیلی سے مسکان سمیٹے اب کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔